नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत हूद। हूद अल्लाह के रसूल का नाम था, हूद अलैहिस्सलाम, और ये कौम आद की तरफ भेजे गए थे। इनके नाम पर ये सूरत है। मरकज़ी मज़मून इसका इंज़ार है, वार्न कर देना। ज़माने नुज़ूल मक्के का आखिरी दौर, तकरीबन 12 नबवी। अच्छा, ये जो हम ज़माने नुज़ूल डिस्कस करते हैं कि इस दौर की सूरत है, ये इस दौर की सूरत है, और इस टाइम पीरियड को जब आप सूरत के मज़ामीन पर अप्लाई करती हैं तो एक कोई तदब्बुर, कोई गहराई आती है आपके आगे, कोई मौका मिलता है आपको? उसका क्या मौका मिलता है आपको? जी बिल्कुल अब सही बैठा है कि अच्छा ये ऑलरेडी इतने साल गुजर चुके हैं, जी, इसलिए अब ये स्टैंस लिया। जी हाँ, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़माने नुज़ूल, शाने नुज़ूल, ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला हमारे उलमा को अजर दे, उन्होंने किस तरह कुरान को प्रिजर्व किया। तो क्या ये सहाबा को पता था ये सारा कुछ? सहाबा के तो सामने हो रहा था ना, उनको तो पता था एग्जैक्टली कि भाई ये सूरत इस वक्त नाजिल हो रही है, इस वक्त हमारे इर्द गिर्द ये हालात हैं। वो तो इस प्रोसेस का हिस्सा थे। तो बाद में उसको बाज़ दफ़ा चीज़ इंसान उसको उस माहौल को महफूज नहीं करता। कहते भाई ये तो है ही ना, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग इन द मोमेंट, तो फिर आप उसको आइंदा के लिए फॉर पोस्टेरिटी आप उसको प्रिजर्व नहीं करना चाह रहे होते। ये तो अल्लाह ताला उनको अजर दे कि उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कुरान के अल्फाज को उन्होंने अल्लाह ताला ने उनसे ये काम लिया कि उनसे इस कुरान के अल्फाज की हिफाजत का काम लिया, बल्कि उस माहौल को भी जो है समझें कि बस यूं प्रिजर्व कर दिया, एज इट इज़ उसको प्रिजर्व कर दिया कि ये हालात थे तो ये नाजिल हुआ। जिन लोगों को ये पता नहीं होता, जब वो तबलीग का आगाज़ करते हैं तो वो महाजराना अंदाज से करते हैं। वो कहते हैं कि सब जहन्नम में चले जाएंगे, सबको ये हो जाएगा, सबको ये हो जाएगा। नहीं, ये आगाज़ ऐसे हो नहीं सकता। तभी हम कहते हैं ये शुरू मक्की दौर की सूरत है। उसमें अंदाज ही आप देखें बिल्कुल ही फ़र्क होगा। नरमी है, कंपैशन है, इनविटेशन है। उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता जूं जूं मक्के वालों की सख्ती में इजाफा हुआ और उनकी दुश्मनी में इजाफा हुआ। ना सिर्फ ये कि वो अपने कुफर से हटने को तैयार ना थे, बल्कि मुसलमानों को काफिर बनाने की कोशिशें करने लग गए थे। तो हम भी देखते हैं टोन चेंज होना शुरू हुई, और फिर एंड में ये था कि तुम हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। ये जो लोग बेचारे लाइल्मी की वजह से हर बात पर कह देते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुछ आए ना आए कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा आए ना आए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन उनको ज़रूर आता है। जैसे किसी को, मुझको याद आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात निकली, कोई बिदत थी या कोई और चीज़, तो जब बताया उनको कि देखें ये तो दीन का हिस्सा नहीं है, ये तो बहुत बात के एडिशंस हैं, तो उन खातून ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे होते कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हो रही हैं। तो इससे हमें तबलीग की हिकमतें भी पता चलती हैं कि जब वो इतनी ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गई तो फिर अंदाज और टोन चेंज होना शुरू हो गया, और फिर हाकिमाना अंदाज तो फिर हम देखते हैं मदीने के अंदर है, मक्के में तो हाकिमाना अंदाज हो ही नहीं सकता। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये मक्के का आखिरी दौर है, तकरीबन 12 नबवी। जो ज़ेली मज़ामीन है, जो इसके अंदर हमें सब हेडिंग्स मिलती हैं। एक तो अल्लाह के इल्म का बयान हमको मिलेगा, तौबा और इस्तिग़फ़ार की दावत मिलेगी हमें दोहरा दोहरा कर। फिर 6 अक़वाम का जिक्र है। यही 6 अक़वाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है, और अल्लाह ख़ुद बेहतर जानता है कितनी ही कौमें आईं जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, जिन्होंने बात नहीं मानी और वो तबाह कर दी गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसी एक्सटिंक्ट हुई हैं कि उनके नाम भी कोई नहीं जानता। ये कहा है अल्लाह ने कुरान में कि तुम नाम भी नहीं जानते उनके कि वो थे कौन, और वो जो रसूल भेजे गए थे उनके नामों से भी कोई वाकिफ नहीं है कि उनका नाम क्या था। 1,24,000 हमें तो नाम कहीं नहीं मिलते किसी किताब में, गुमनाम चले गए।
ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے یہاں کیا درجہ ہوگا ان کا؟ کوئی نام نہیں جانتا ان کا, نو بڈی نوز. کیا درجہ ہوگا اللہ کے یہاں؟ کتنا اجر ہوگا نا. اور بڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں لوگ دنیا کے اندر, اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہے ان کے لیے. اور ہم نے دین کے ساتھ شہرت کو اٹیچ کر لیا. ہم نے کہا دین کی خدمت کرنی تو مشہور ہونا ضروری ہے. اس کے لیے مشہور ہوں گے تو ہم بڑے اسکالر سمجھے جائیں گے, اگر مشہور نہیں ہے تو ہم بڑے اسکالر ہیں ہی نہیں. تو بڑے چھوٹے مشہور غیر مشہور سب کو چھوڑیں, دعا کریں ہم لوگ اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق والا عالم بنا, حق بتانے والا. اس کے ساتھ اگر کوئی نام پتہ چل گیا کسی کو, اللہ تعالیٰ یہ تیرا فیصلہ, نہیں پتہ چلا تو اللہ تیرا فیصلہ. تو کتنے انبیاء گمنام چلے گئے, نام نہیں جانتے. قبروں سے بھی نکلیں گے تو تنہا نکلیں گے, ایک بھی نہیں ہوگا. یہ معاملہ ہوگا. بعض انبیاء نکلیں گے قبروں سے, بہت بڑی بڑی امتیں ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء. بعض اٹھیں گے کسی کے 100 فالوورز, کسی کے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے کتنے 80 کا نمبر آتا ہے, 80, 950 برس کی تبلیغ کے بعد 80. تو 80 ہوں گے, کسی کے ساتھ 10 ہوں گے, کسی کے ساتھ 1 ہوگا, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا, not even 1. تو کیسے کامیاب ہوئے, کس وجہ سے کامیاب ٹھہرے؟ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا دنیا پر انہوں نے, حق پہ تو جمے رہے نا. اور آپ کو پتہ ہے یہ اور زیادہ مشکل کام ہے. nothing succeeds like success. اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں, یہ خود ایک صلہ ملتا ہے نا دنیا میں, خود انسان کے اندر انرجی آتی ہے. آپ کو کوئی نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اپنی محنت کا, وہ نیکی کیے جا رہے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں دنیا کے اندر. اور پھر بھی ڈٹرمنڈ, پھر بھی کوئی شک اور شبے کے کانٹے نہیں چبھ رہے ان کے اپنے ایمان کے اندر. آپ دیکھیں نا, کوئی ڈٹرمنیشن ہے, کوئی ایمان کا لیول ہے. یہ تو الگ ہی لیول ہے بالکل, ہم کہتے ہیں نا آف دا چارٹس, ایک ڈفرینٹ لیول ہے بالکل جس پہ کہ انہوں نے زندگیاں گزاری. تو بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ بس مجھ کو اور آپ کو اپنے دل اور اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 6 اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کا اور 6 رسولوں کا ذکر کیا ہے, پتہ نہیں کتنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے, لاکھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان 6 کو سلیکٹ کیا, اس لیے کہ یہی 6 مسائل ہیں جو ریپیٹیڈلی انسانوں کے آگے آتے چلے جاتے ہیں. یہ شیطان کے جال کے یہ 6 میجر حربے ہیں, یہ شیطان کی یہ 6 میجر چالیں ہیں جن میں لوگوں کو وہ پھنسانا چاہتا ہے. تو اگر کوئی ان سے بچ گیا تو بس باقی جتنے بھی اور مسائل ہیں وہ انہی 6 مسائل کے انڈے بچے ہیں. جو ان سے بچ گیا وہ باقیوں سے بھی بچ جائے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر اتنی دہرائی کی کیا ضرورت تھی, 6 قوموں کا اللہ تعالیٰ ایک چیپٹر بنا دیتا, ایک چیپٹر ایک قوم کا بنا دیتا. اللہ نے آخر جب اتنی ساری 114 صورتیں نازل کی ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود نازل کری تو قوم عاد کا سارا ڈسکشن یہیں پر ہو جاتا. قوم سمود کا ایک جگہ ہو جاتا, ایک چیپٹر بنا دیتا. ہو سکتا تھا نا, دنیا میں تو کتابیں ایسی ہی لکھی جاتی ہیں. جنت کا ذکر کیوں اتنا اسکیٹرڈ ہے؟ ایک جگہ الگ ایک سورت بنا دیتا سورت الجنہ, ایک اللہ بنا دیتا سورت جہنم, ایک سورت الآخرہ. کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن ہمارے ایکچولی دماغ جو ہے نا وہ انسانی تالیف اور انسانی تصنیف کے حساب سے چلتے رہتے ہیں. چونکہ ہم ایک خاص سسٹم سے پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں نا, ہمارے ایک اسٹریم لائن اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے, بکس ہیں, بکس کے چیپٹرز ہیں, اسی طرح چیز چلتی ہے. تو ہم اسی فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں اور اس سے نکل کر قرآن کو سمجھنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو. اس لیے کہ ہم پھر قرآن کو کتاب, اس لیے قرآن نے کہا اپنے آپ کو کتاب, لیکن یہ اس کا سٹرکچر ویسا نہیں ہے جیسے کتابوں کا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے سورہ یونس میں کیا کہا ہے, اس کو شفاء لما فی الصدور. قرآن روح کی غذا ہے, بیماریوں کی شفا ہے. اچھا جی, اب غذا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اب کتاب کا کانسیپٹ ایک طرف رکھیں. ایک کتاب بھی ہے, کوئی کتاب غذا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے کتاب کھاتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ کبھی بھی نہیں. یا کتاب ہوگی یا غذا ہوگی. ہاں غذا اور دوا مل سکتی ہیں, لیکن کتاب اور غذا تو نہیں ملتی. تو یہ قرآن کا یہ معجزہ ہے. کتاب اپنی جگہ, غذا اپنی جگہ,
شفا اور علاج اپنی جگہ. اب ہم شفا کے اور ہم غذا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. ہم کھانا پکاتے ہیں گھر والوں کے لیے, دعوت ہو رہی ہے, تو ہم نے کہا اچھا مینیو سیٹ کرتے ہیں نا, بریانی پکائیں گے, قورمہ پکائیں گے, کباب بنائیں گے. ہاں, چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کر لی, دال پکائیں گے. اب کسی نے کہا کہ بھئی تم بریانی میں بھی تم نمک مرچ ڈال رہی ہو, تم قورمے کے اندر بھی نمک مرچ ڈال رہی ہو, تیل ڈال رہی ہو. ایسا کرو, ایک برتن کے اندر سارا نمک جمع کر کے رکھ دو, ایک میں ساری مرچیں جمع کر کے رکھ دو, ایک بوتل میں سارا تیل جمع کر کے رکھ دو, ایک جگہ سارا گوشت جمع کر کے رکھ دو. آپ بفے لگا دو, لوگ آئیں نمک کھائیں, مرچیں چکھیں, تیل پئیں, بوٹی چبائیں, بات ختم. اٹس دا سیم تھنگ. دیکھی آپ نے کبھی دعوت ایسی؟ کر سکتے ہیں ایسے؟ نہیں کر سکتے نا, کہ چمچہ بھر کے نمک پھانک لیا, چمچہ بھر کے مرچیں پھانک لی. ہم الل جائے طبیعت ہماری, بدہضمی ہو جائے, ہم تھرو اپ کرنے لگ جائیں. تو یہ قرآن غذا ہے, لٹل بٹ آف دس, لٹل بٹ آف دیٹ. اور ایسے پروپورشن میں سب سے مزے کا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ نمک بالکل ٹھیک, مرچیں بالکل ٹھیک, رائٹ اماؤنٹ آف دھنیا پڑا ہوا. اور جس پر دھنیا پڑنا ہے پودینہ نہیں پڑ سکتا اس کے اوپر. گناہ کی کیٹیگری میں جاتی ہیں آلموسٹ یہ چیزیں جو ہماری بزرگ خواتین بناتی ہیں, ڈانٹیں پڑتی ہیں, پودینہ ڈالا ہے اس کے اندر, دھنیا پڑنا تھا اس میں. سوچیں ذرا, ایسے ہمارے یہاں بریانی پکتی ہے اس میں پودینہ پڑتا ہے. میں امیجن نہیں کر سکتی, لٹرلی امیجن نہیں کر سکتی کہ اس پودینے کی جگہ میں دھنیا ڈال دوں اور میری امی اس کو آ کر کھا لیں, میری کیا گت بنائیں گی وہ. تو ہر چیز کا ایک ٹچ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بہت مزے کا کھانا ہے, ایوری تھنگ از جسٹ رائٹ. یہی قرآن کا انداز ہے. آپ جہاں سے اس کو کھول لیں, جدھر سے کھول لیں, فلیور از جسٹ رائٹ, جسٹ رائٹ. نہ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے, نہ آپ کو اللہ کے غصے سے بے خوف کرتا ہے, نہ کبھی یہ جہنم کا ذکر چھوڑتا ہے, نہ کبھی جنت کا ذکر چھوڑتا ہے, نہ کبھی گناہوں کے بارے میں بتانا بھولتا ہے, نہ کبھی نیکیوں کے بارے میں بتانا بھولتا ہے, نہ کبھی عقیدے کو بھولتا ہے. ہر چیز کا فلیور ایسا ہے کہ طبیعت انسان کی متلاتی نہیں, گھبراتی نہیں. آج کل بھی کتابیں ہیں جیسے جو احادیث اور آیات کمپائل کرتے ہیں نا, کتاب الجنہ, کتاب جہنم, پڑھی ہیں آپ نے کبھی؟ پڑھ کے دیکھیں. جہنم کے بارے میں پڑھنا شروع کریں, ایک دو آیتیں پڑھیں گے دل ہلے گا, ایک دو حدیثیں پڑھیں دل ہلے گا, دل ہلے گا. بائی دا ٹائم آپ 30ویں صفحے پر پہنچیں گے ہم نم ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے نا جہنم, ہاں ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے غساق ہے وہاں پر, ہاں ٹھیک ہے بھائی جہنم کی آگ بہت تیز ہے. انسان پھر نا نم ہونے لگ جاتا ہے. قرآن نم نہیں ہونے دیتا, یہ تو نم والے لوگوں کو حس دینے والی کتاب ہے. تو یہ غذا والا اس کا انداز ہے. اور یہ تو کوئی نہیں کہتا. جب ہم کہتے ہیں بھائی آج انڈا کھانا ہے ناشتے میں, کہیں کل بھی انڈا کھایا تھا, پرسوں بھی انڈا کھایا تھا, پھر انڈا. تو پھر یہ کہنا کہ بچے پچھلی صورت میں بھی تو ان قوموں کا ذکر آیا تھا, اس سے پہلی صورت میں بھی قوموں کا ذکر آیا تھا, پھر انہی قوموں کا ذکر. بات یہ کہ پھر منوٹنی نہیں آتی. ایک دن آملیٹ بنایا, ایک دن ہم نے فرائی انڈا بنایا, ایک دن ہم نے بوائل بنایا, ایک دن ہم نے اسکرمبل بنایا, ایک دن کبھی کچھ بنا دیا. ہے تو انڈا, لیکن اللہ نے کہا نا لقد صرفنا الآیات, ہم نے آیات پھیر پھیر کر ان کو سنائی ہیں. نئے نئے طریقوں سے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آیات اپنی سنائی ہیں تاکہ یہ عقل سے کام لیں, تاکہ یہ غور و فکر کریں. تو یہ دراصل بہت سی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کا ذکر فرمایا ہے. تو ہمیں بھی کبھی بور ہو کے یا ریپیٹیشن کے طور پہ کبھی ان قصوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اسے ہمارا پہ دماغ ہی بند ہو جاتا ہے. ہر قصہ منفرد ہے, ایک نیا اینگل ہے. اور اس میں خاص طور پہ سورہ ہود میں ہم اس سورت کے تقریباً آخر والے حصے میں نوح علیہ السلام کا قصہ, پورے 2 رکوع نوح علیہ السلام کے اوپر آئے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ ذیلی مضامین ہو گئے ہیں. اسلوب ہے اس کا انباء اور رسل. انباء اور رسل, انباء نبا کی جمع ہے اور رسل میسنجرز. اچھا یہ پہلے ہیڈنگ تو نہیں ڈسکس کی نا کبھی ہم نے, انباء اور رسل کی بات پہلے تو نہیں کری. دیکھیں قرآن میں انبیاء کے قصے 2 اینگل سے, 2 پہلوؤں سے سنائے گئے ہیں. پہلو تو بہت سارے ہیں, ہم میجر کیٹیگریز 2 دیکھ رہے ہیں. ایک ہے قصص الانبیاء اور ایک ہے انباء و رسل.
اچھا جی، کیا ہے یہ؟ قصص الانبیاء اور انباء الرسل. قصص الانبیاء کیا ہے؟ اس کی مثال سورہ یوسف ہے اور سورہ قصص ہے. اس کی مثال سورہ یوسف کس کے بارے میں ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں. یوسف علیہ السلام کا انٹریکشن قوم کے ساتھ یا یوسف علیہ السلام کی ذاتی زندگی؟ ذاتی زندگی. سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اور اس میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اللہ نے بتایا. وہ پیدا ہوئے، امی نے کیسے ان کو پالنے میں ڈالا، کیسے ان کو دریا میں ڈال دیا، پھر کیسے بہن سے کہا کہ تو ساتھ ساتھ چل اور اس کو دیکھتی رہ، پھر کیسے ان سے قتل ہو گیا قبطی کا، پھر وہ مدین چلے گئے، پھر وہاں کس سے ملے، پھر وہاں ان کی شادی ہوئی، پھر واپس وہ آ رہے تھے. تو یہ ان کی ذاتی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء، انبیاء کی ذاتی زندگی کے متعلق معلومات. دوسرا ہے انباء اور رسل. اس کا تعلق دراصل جو رسولوں کا انٹریکشن قوموں کے ساتھ ہوا، انہوں نے کس طرح قوموں کو دعوت دی اور قوموں نے کس طرح رسپونڈ کیا، یہ آتا ہے انباء اور رسل کے اندر. کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے کیا اعتراضات کیے، قبول کی دعوت، نہیں قبول کری، پھر قوم کا انجام کیا ہوا، کیا عذاب ان کے اوپر آیا یا نہیں آیا، تو کیوں نہیں آیا، کیوں ٹلا. یہ کیا ہے؟ انباء و رسل. تو اس کا اسلوب کیا ہے؟ انباء و رسل، کہ قوموں کے ساتھ رسولوں کا انٹریکشن جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور جب قوموں نے بات نہیں مانی تو پھر ان کا کیا انجام ہوا. اور ایک اور ہمیں اس میں اسلوب ملے گا ازداد کا، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. یہ بھی اس کا ایک انداز ہے سورہ ہود کا. پچھلی سورت سے ربط اس کا دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے حکمت کے بیان پر سورہ یونس مکمل ہوئی تھی، اور یہاں پر آغاز میں کلام اللہ کو محکم کہا گیا ہے، محکم، اور اللہ کی حکمت کا یہاں پر ذکر آیا ہے. تو یعنی کہ معنوی طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور لفظی طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ یونس اور سورہ ہود انٹر لنکڈ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبتا، آپ پر تو بڑھاپے کے آثار آنے لگ گئے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی، بوڑھا کر دیا ہے مجھ کو. کس نے؟ ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قیامت کے احوال بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قیامت کے شدائد بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جنت جہنم کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور ان صورتوں کے اندر خاص طور پر سورہ ہود وغیرہ میں اقوام کا ذکر آیا ہے جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کی قوم کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو آپ کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ میری قوم تو وہی تمام غلطیاں دہرا رہی ہے جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے جو دہرائی تھیں، ان کا بھی انجام وہی نہ ہو جائے کہ ان پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے. اس خوف اور اس غم کی وجہ سے آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے تھے. چلیے اب ہم آتے ہیں، مضمون شروع کرتے ہیں، سورت شروع کرتے ہیں. سورہ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے. ایک اور دلچسپ چیز آپ نوٹ کریں، علمی دلچسپی کی بات ہے کہ جہاں بھی مقطعات میں سے الف لام را آتا ہے تو را کے بعد آیت نہیں آتی، آیت کنٹینیو ہوتی ہے. الف لام میم پہ تو آیت آ جاتی ہے نا، یاسین آیت آ جاتی ہے. یاسین پر آتی ہے آیت؟ دیکھنا پڑے گا. الف لام را کے آگے آپ دیکھیں گی کہ آیت نہیں آتی. فرمایا یہ کتاب ہے احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب سے مراد ظاہر ہے قرآن. اس کی آیات پہلے کیا کی گئیں؟
محکم کی گئیں، احکمت محکم کی گئیں. اچھا، یہ محکمات کا ذکر ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. فیہا آیات محکمات و اخر متشابہات، کچھ ایسی ہیں جو کہ محکمات ہیں، کچھ ایسی جو متشابہات ہیں. تو محکم ترین چیز جو کہ قرآن نے بیان کی ہے، وہ یہاں پر جو سالڈ چیز قرآن نے بیان کی ہے دوہرا کے ریپیٹڈلی، وہ عقیدہ ہے. عقیدے کا ٹھوس سالڈ بیان موجود ہے. توحید، نبوت، آخرت، ملائکہ، تقدیر، پچھلی کتابوں کا ذکر، اس میں تو کلیئر بیان آ گیا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ مطلب ہوا احکمت آیاتہ کا. نمبر 2، احکمت آیاتہ کچھ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک دیوار ہے. ٹھیک ہے، ہم دیوار بنانا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اینٹیں رکھتے ہیں نا. ہاں، اینٹیں رکھتے ہیں. تو خالی بس ایسے اینٹیں کھڑی کر دینے سے دیوار محکم ہو جاتی ہے؟ کیسے محکم ہوگی؟ جب آپس میں کوئی ان کو باندھا جائے گا، ربط کیا جائے گا. بالکل یہی معاملہ ہے قرآن کا. جو قرآن کی آیات ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو اپنی جگہ پر مضبوط کر دیتی ہیں. ایک آیت اگر مائنس کر دیں تو آپ دیکھیں کہ پورا جو ایکولیبریم ہے، جو ایک توازن ہے مضمون کا، وہ سارا ہل کے رہ جائے گا. پچھلی کتابوں کا یہ معاملہ نہیں تھا. پچھلی کتابوں میں قصے دوہرا کر بھی نہیں آئے تھے. تو جن لوگوں کو تحریف کرنی تھی ان کے لیے تحریف کرنا بہت آسان تھا. ایک جگہ سے ایک مضمون مائنس کر دیا، دیٹس اٹ. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر قوم عاد کا قصہ مائنس کرنا چاہتا ہے قرآن سے، تو کیا ایک ہی جگہ سے بس وہ ڈیلیٹ کر دے گا؟ دیٹس اٹ. کر ہی نہیں سکتا. کہاں تک ایڈیٹنگ کرے گا؟ پھر تو کتاب کیا کتاب رہے گی، رہ ہی نہیں سکے گی. اور پلس اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات کو پلیس کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آیات کی جو پلیسمنٹ ہے وہ توقیفی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس آیت کو اس جگہ لکھو. پوری کی پوری صورت مکے میں نازل ہو گئی تھی ہجرت سے پہلے. آپ مدینے تشریف لائے، آیات نازل ہوئیں. آپ نے کہا ان آیات کو اس صورت میں فلاں آیت کے بعد پلیس کرو. تو بعض دفعہ پوری صورت مکی ہوتی ہے، چند آیات مدنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ پوری صورت جو ہے وہ مدنی ہوتی ہے. سورہ بقرہ کتنی طویل ہے، آلموسٹ پوری کی پوری مدنی ہے، لیکن آخری حصہ اس کا مکی ہے. ہجرت سے پہلے معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھیں کچھ اس میں سے آیات. ٹھیک ہے، تو کس نے کہا، یہ کس نے کہا تھا کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ اب کہاں پلیس ہوں گی؟ جب وہ بقرہ ریویل ہو جائے گی مدینے جا کر، تب ان آیات کو وہاں فٹ کیا جائے گا. تو یہ کس طرح ان کی آپ دیکھیں ایک نظم اور ترتیب ہے. ان آیات کی پلیسمنٹ کو بھی معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پلیس کیا ہے. اور آپس میں جو آیات ہیں وہ محکم ہیں، کوئی کمزوری، نقص، کوئی تضاد، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور خود ہر آیت اپنی جگہ جو ہے نا وہ محکم ہے. ایک لفظ اگر بدلے گا کوئی شخص اس میں سے، پورا جملہ اس کو بدلنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہم انگلش میں کہتے ہیں بوائے، ٹھیک ہے نا، بوائے لکھا ہوا ہے کہیں. اچھا، اس کو کوئی ایڈٹ کرنا چاہتا ہے، اس نے بوائے ورڈ نکال دیا، قصہ ختم. عربی کا کیا معاملہ ہے؟ اسم 3 حالتوں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون کون سے؟ رفع، نصب اور جر. حرف جر لکھا ہوا ہے پیچھے، کسی نے لڑکا مائنس کر دیا اس میں سے. ہاں، الہ یا بچہ مثال کے طور پہ چلیں، یا الہ غلام لڑکا، الہ غلامن لکھا تھا، غلام نکال دیا. لوگ کہیں گے الہ کدھر، الہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کر نہیں سکتے. یا کسی نے غلام رہنے دیا، الہ نکال دیا، کہیں گے الہ یہ جر میں کیوں ہے؟ تو اس کا ریزن کیا ہے پیچھے سے؟ لگتا ہے کچھ مسنگ ہے یہاں پر. ایسے اللہ نے محکم کیے ہیں آیات اپنی. ایک لفظ کوئی نکالے گا نا اس میں سے، پورا سٹرکچر چینج ہو کے رہ جائے گا. کر نہیں سکتے تحریف. اتنا پختہ کیا اس کو اللہ نے. پھر کیسے پختہ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں گاڑ دیا اللہ نے قرآن اپنے فضل سے. چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے حافظ ہیں اللہ کے کرم سے. کوئی تحریف اگر کرے گا لوگ قبول ہی نہیں کریں گے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے
کوئی شخص تھا پرانے زمانے میں، اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بائبل لکھی کیلیگرافی کے ساتھ، اور وہ گیا چرچ میں، اس نے پریسٹ وغیرہ کے سامنے اس کو پیش کیا. لوگوں نے کہا بھئی بہت خوبصورت رائٹنگ ہے، بہت خوبصورت تم نے اس کو لکھا سجایا ہے. قبول کر لی. تورات کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، تحریفات کریں، الفاظ چینج کرے، لیکن بہت خوبصورت لکھا. اور وہ ان کے اپنے سیناگوگ کے اندر جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ریبائز، ان کے پاس لے گیا. انہوں نے دیکھا، بہت تعریف کری، قبول کر لی. پھر اس نے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیا، الفاظ آگے پیچھے کیے اور لے کر گیا. تو جب مسلمان عالموں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہیں بہت خوبصورت، لیکن جب کھول کے دیکھا، کہا کہ یہ تو یہ لفظ یہاں مسیں گے، یہ لفظ یہاں مسیں گے، ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ چھوٹا بچہ، ایک 7 سال کا حافظ بچہ بتا دے گا کہ یہ مسٹیک ہے یہاں پر. ایسے اللہ نے حفاظت کی کہ سارے قرآن کے نسخے اللہ نہ کرے اگر آج مٹا بھی دیے جائیں تو دلوں پہ سے تو نہیں مٹا سکتے اس کو. ایسے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. پھر اپنے کلام کو اللہ نے آیات، صورتوں کی شکل میں تقسیم کیا ہے کہ پڑھنے سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ احکمت، ٹھیک. اچھا، ایک اور مطلب بھی ہے، کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ؟ احکمت آیات ثم فصلت. پہلے اللہ نے آیات محکم کری، پھر ان کو کھول کر جدا جدا بیان کیا. تو جو مکی قرآن ہے اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں اصول ہیں اور پرنسپلز ہیں، براڈ آؤٹ لائنز بتائی ہیں. مثال کے طور پہ 30واں پارہ ہم نے پڑھا تھا، سارے کا سارا 30واں پارہ مکی ہے آلموسٹ، سوائے سورہ نصر کے یا 1-2 صورتوں کے. انٹائرلی 30واں پارہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا تھا. تو بار بار ہم نے کیا پڑھا تھا وہاں پر؟ مسکین کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، تم غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا حصہ ڈالو، یعنی کہ معاشرے کے دبے ہوئے، پسے ہوئے، ڈاؤن ٹراڈن طبقوں کا خیال کرو. ایک رول دے دیا، ٹھیک ہے نا، احکمت آیاتو، کہ بھئی اسلام کا مزاج یہ ہے. پھر جب ہجرت ہو گئی، مدینے آ گئے، اس کے بعد پھر اس پرنسپل کو الیبریٹ کیا گیا. اس پرنسپل کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا. کیا سسٹم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر ہم کو زکوٰۃ کا نظام دیا کہ بھئی غریبوں کی خدمت کرنے کا یہ انداز ہے، یہ سسٹم ہے. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، 10 آئیڈیاز تو میں دے دوں آج آپ کو. بھئی بات تو یہ ہے کہ ان آئیڈیاز کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے قابل بنے، ورنہ یوٹوپیا تو بنانے کے لیے سب بیٹھے ہیں. واٹس اے بگ ڈیل؟ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اسلام نے یوٹوپیا نہیں بنایا، آئیڈیا دیا بیسٹ آف دا بیسٹ، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بتایا. ساری دنیا کہتی ہے کہ بھئی جھوٹے الزام نہیں لگانے چاہیے دوسروں کے اوپر، لوگوں کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. بھئی بہت اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اس کو پریونٹ کیسے کریں گے؟ اگر کوئی کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کوئی کسی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگا دیتا ہے یا مرد کے اوپر، تو آپ ڈیٹرنٹ کیا بنائیں گے؟ دیر از نو ڈیٹرنٹ، کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے سسٹم بنایا، پھر سزائیں رکھی ٹو میک شیور کہ یہ امپلیمنٹ ہو. زکوٰۃ کا نظام بنایا، اور اس کے بعد جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا گورنمنٹ زبردستی لیتی تھی اس سے. تو یہ پورا سسٹم ہمارے سامنے آ گیا، حتیٰ کہ ایٹیکیٹس بھی سکھائے. اگر ہم یہ غریبوں کی خدمت کی ہی بات کریں تو اللہ نے پہلے پرنسپل دیا کہ غریبوں کا تمہیں خیال کرنا ہے، اس کے بعد نظام دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی حفاظت کے لیے پنشمنٹس رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایٹیٹیوڈ بھی بتایا. اس لیے کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ زکوٰۃ دے رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا سے تو غربت چلی جائے اور تم آخرت میں غریب کے غریب ہی رہو، تمہارے تو پاس پلے کچھ بھی نہ ہو. تم نے زکوٰۃ دی تھی، اترا کر دی تھی، ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، دکھاوا کیا تھا، اللہ کی خاطر نہیں دی تھی، خالی حکومت کی سزا سے بچنے کے لیے تم نے دے دی تھی، تو آخرت میں تو اجر ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایٹیٹیوڈ بھی سکھایا ہے، جھک کر دو، عاجزی کے ساتھ دو، خدا خوفی کے ساتھ دو، قبولیت کی دعا کرو. تو دینے کا بھی ایٹیٹیوڈ سکھایا اور لینے کا بھی سکھایا کہ جب تم زکوٰۃ لو تو زکوٰۃ دینے والے کو دعا دو کہ اللہ اس کا قبول کرے یہ دینا. اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو دیا ہے نیکیوں کے اوپر کہ دیکھو ایک دانہ تم بوتے ہو 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اللہ اس طرح بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں نا لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ،
ہمیں مسلمان بنانے کے لیے، ہمیں مومن بنانے کے لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے والے ہو جائیں. تو یہ ہیں اس کی آیات. کس کی طرف سے آئی ہیں؟ حکیم خبیر کی طرف سے. وہ خود بڑا حکمت والا ہے، بڑا وائز ہے، بہت باخبر ہے، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے. اس نے انسان کو بنایا، انسان کی نفسیات وہ جانتا ہے، روح اس نے بھیجی، روح کی غذا وہ بھیجتا ہے. تب کیا دیکھیں عقیدے کی بات آ رہی ہے. سب سے پہلی بات، 100 باتوں کی ایک بات، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو کسی کی تم عبادت نہیں کرنا سوائے اللہ کے. خدمت کر لو، محبت کر لو، اطاعت کر لو، یہی چیزیں ہیں نا، یہی 3 الفاظ ہیں جس سے دنیا کے تعلقات چلتے ہیں. خاندان انہی 3 الفاظ کے تحت نبھتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ہم اس محبت، اس خدمت، اس اطاعت کو عبادت کے درجے پہ لے جاتے ہیں. ہم رشتوں کو معبود بنا دیتے ہیں، یا ہم دنیاوی نعمتوں کو، پیسے کو، گھر کو معبود بنا دیتے ہیں. 100% گھروں کو اچھا رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. نل ٹوٹ گیا ٹھیک کرائیں، ٹائل نکل گیا ٹھیک کریں، پردہ لٹک رہا ہے ٹھیک کر کے لگا دیں اس کو. بالکل یہ کام کرنا چاہیے. گھر کی بھی خدمت ہوتی ہے، بھئی گھر تو بڑی سیوا چاہتا ہے، سچی بات ہے. جو بھی ہم میں سے گھر لے کر بیٹھے ہیں ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا، کتنی مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے، کتنی صفائی چاہیے ہوتی ہے، روز صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. گھر والوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے، کیسے خوش کریں گے ان کو؟ کر ہی نہیں سکتے. بغیر خدمت کے تو نہ بچے خوش ہوں گے، نہ ماں باپ خوش ہوں گے. خدمت سب کی کر رہی ہیں، لیکن عبادت صرف اور صرف ایک ہستی، وہ اللہ. یہ فرق اللہ تعالیٰ نے کھل کر قرآن میں بتا دیا. بس صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، اتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کری، اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کر سکو. تو ہمیں ایک جو کنیکشن مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ کتاب کے بغیر عبادت ناممکن ہے. کتاب احکمت آیاتہ، اس کتاب کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. بغیر قرآن سے ہدایت لیے دنیا کا کوئی شخص اللہ کی پسند کے مطابق اس کی عبادت نہیں کر سکتا. جو طریقہ نکالے گا سیلف کریٹڈ ہوگا، فگمنٹ آف امیجنیشن ہوگا، یا سنا سنایا، دیکھا دکھایا، خاندانی، رواجی، سماجی طریقہ ہوگا. عبادت تو قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں. وہ فارمولا، وہ طریقہ دستیابی کہیں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی انسان تھا، ایک انسان، اونلی ون، جس کو فالو کیے بغیر کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. ساری ہدایت کہاں لاکڈ ہے؟ قرآن کے اندر. اور قرآن کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبی کے ہاتھ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. وہی ان لاک کریں گے، وہی ڈکشنری ہے اس کی. انسانوں کا کلام سمجھنے کے لیے انسان ڈکشنریز لکھتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں. اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے ہیومن ڈکشنری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو فالو کیے بغیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے بغیر کتاب سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. تو اب تک اگر کوئی غلطی کر رہا تھا جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا تقلید کی وجہ سے، یا ضد کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں. خوشخبری یہ ہے کہ ساری غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. نذیر اور بشیر. نذیر کیا؟ کہ بتائیں گے تمہیں بیماری ہے کیا، تم غفلت کی وجہ سے نہیں سن رہے، تم تقلید کی وجہ سے نہیں سن رہے، تم جہالت کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے، تم کو ضد ہو گئی اس لیے تم عمل نہیں کر رہے. تو یہ ڈائگنوسس بھی کریں گے. یہی انذار ہے نا بیسکلی، جب مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کو یہ بیماری ہے. اور بشیر کیا؟ کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، ہر چیز کا علاج ہو جائے گا. تم بات سننے والے تو بنو. تو کرو کیا؟ اب علاج بتایا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اللہ سے استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو. تو یہ 2 الفاظ یہاں پر آ گئے.
توبہ استغفار یہ عام طور پہ سنونیمس ہوتے ہیں، مترادف ہوتے ہیں. توبہ استغفار کرنا ایک ہی چیز ہے. علماء نے قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جب دو الفاظ ملتے جلتے معنوں والے قرآن میں الگ الگ آئیں گے، ہم ان کا ایک ہی مطلب لیں گے. توبہ استغفار دور دور آ رہے ہیں نا، ایک یہاں آ گیا، ایک 4-5 آیتوں کے بعد آ گیا، تو سیم میننگ لیا جائے گا. لیکن اگر وہ دونوں الفاظ ایک ہی ساتھ جمع ہو جائیں گے تو پھر ان میں فرق کیا جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ استغفار کیا ہے. استغفار کا تعلق ماضی سے ہے. اب تک اگر تم گناہ کرتے رہے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے تھے، تو تم اللہ سے بخشش مانگو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ بخشش مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، ورنہ تو ساری دنیا نہ کر لے استغفار. کیوں نہیں کرتی ساری دنیا استغفار؟ اور جو استغفار کرتا ہے وہ کب کرتا ہے؟ اور ہم نے بھی جب استغفار کیا، when we turned over a new leaf، جو میرے خیال ہے میجورٹی ہم میں سے ایسی ہے کہ جن کو پہلے پتہ نہیں تھا، اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں پچھلے گناہوں کی. تو ہم کیوں معافیاں مانگتے ہیں پچھلے گناہوں کی؟ کیا فیکٹرز اب زندگی میں آگے جو پہلے نہیں تھے؟ نمبر 1 علم. پہلے علم نہیں تھا، تو جس کو علم نہیں ہوتا نا وہ استغفار نہیں کرتا. تو علم کا ہونا ضروری کہ کیا اعمال، کیا اقوال گناہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، نمبر 2 عاجزی، اعتراف، کنفیشن کہ اللہ ہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، I made a mistake. میں نے فلاں کو فلاں وقت یہ لفظ کہا تھا، میری غلطی تھی، مجھ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عاجزی ضروری ہے. بغیر عاجزی کے استغفار نہیں ہوتا. دیکھیں، غلطی مومن سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. منافق سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو گناہگار مومن اور ایک منافق میں کس چیز کا ڈفرنس ہے؟ سب سے پہلے عاجزی کا. منافق متکبر ہوتا ہے اور مومن متکبر ہو نہیں سکتا. اور چونکہ تکبر ہوتا ہے، منافق کبھی استغفار نہیں کرتا، نیور. اور مومن کرتا ہے، ریپیٹڈلی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ، بعض دفعہ استغفار دن میں کرتے تھے. تو سوچیں ذرا، پھر یہ معاملہ ہے. تو عاجزی کا ہونا ضرور. اللہ تعالیٰ سے نا تڑپ کے عاجزی مانگنی چاہیے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا غرور کا، تکبر کا، پرائڈ کا، وہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتا اپنے اندر. انسان کو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے. اور اتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو متکبر ہوتے ہیں نا، کوئی ان کو آئینہ دکھانے والا بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو تو اپنی عزت بہت پیاری ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی، یہ تو ہماری جان کو لپٹ جائیں گے آ کر. تو کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا. متکبر کے چاروں طرف صرف خوش آمدی جمع ہوتے ہیں، صرف تعریف کرنے والے. چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، کولیگز ہوں، ساتھی ہوں، نوکر ہوں، کوئی بھی ہو، وہ صرف تعریف کرتے رہیں گے. تو کبھی اگر چاروں طرف سے کوئی تعریفیں سننے کو مل رہی ہے نا، تو ذرا سوچا کریں. تو نمبر 2 کیا چیز ہے استغفار کے لیے ضروری؟ عاجزی. اللہ سے معافی مانگے. کون مانگے گا اللہ سے معافی؟ جس کو کہ اللہ کا خوف ہوگا. آخرت پر یقین بھی ضروری ہے نا اس کے لیے. ورنہ اگر آخرت پہ یقین ہے ہی نہیں تو کس چیز کا خوف ہے پھر؟ تو علم، عاجزی اور خوف خدا، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. آخرت کا خوف. اور ایک اور چیز بہت ضروری ہے استغفار کے لیے. کیا ہم نے ایک بات کری آخر میں؟ آخرت کا خوف. اور چوتھی اللہ کی رحمت کی امید کہ میں مانگوں گی اللہ معاف کرے گا مجھ کو. بعض ادیان میں اتنی سختی ہے، وہ کہتے نہیں بخشے گا اللہ. بڑا جابر ہے نعوذ باللہ اللہ کا تصور ان کے ہاں. ہمارا رب، اس نے شروع ہی میں کیا کہا 2 دفعہ؟ رحمان الرحیم، رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ بخشے گا. تم آؤ تو، تم رجوع تو کرو، تم پلٹ کر تو آؤ، اللہ تم کو معاف کرے گا. زمین بھر گناہ لے کر آؤ گے، اللہ اس سے بڑھ کے رحمت لے کر آئے گا. اتنی امید دلائی ہے ہمیں مغفرت کی، تبھی تو ہم کرتے ہیں، ورنہ تو ہم شاید مایوسی ہو کر بیٹھ جائیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ استغفار. پھر کیا کہا؟ ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو. ابھی توبوا الیہ کیا ہے؟ اس کے 2 قدم ہیں. استغفار کے 4 ہم نے گنے تھے نا. اب
توبو کے 2 قدم ہیں. ہجرت ان تہجر ما کرہ ربک کہ وہ چھوڑ دیں جو تیرے رب کو چیزیں ناگوار ہیں. دوسرا جہاد، علمی جہاد، عملی جہاد. ہجرت اور جہاد ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. یہ 2 قدم ہیں توبو کے. ایکچولی یہ جو توبہ کا اور استغفار کا مضمون ہے نا سورہ زمر میں آئے گا بہت تفصیل کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو وہاں اور مزید بات کریں گے. تو تم جب 2 یہ کام کر لو گے تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تم کو متاعا حسنا دے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے پیارے وعدے کیے ہیں. متاع کا وعدہ کیا ہے، کیسی متاع؟ متاعا حسنا، اور فضل کا وعدہ کیا ہے، فضل فضلا. اللہ تعالیٰ تم کو بہت نعمتیں دے گا. تبھی یمتعکم متاعا حسنا کیا ہے؟ دراصل وہی کچھ ہے جو دنیا میں سب کو ملتا ہے، جس کو کہ ہم نعمت کہتے ہیں. متاعا حسنا بیسیکلی کیا ہے؟ نعمتیں دنیا کی. اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے کہ دیکھیں الی اجل مسمن ہے نا، اور یہ متاع کبھی نیکیوں کے لیے نہیں آتا. متاع ہمیشہ آتا ہے دنیا کے سامان کے لیے. متاع برتنے کا سامان بیسکلی. ٹوتھ برش کیا ہے؟ برتنے کا سامان. موپ کیا ہے؟ برتنے کا سامان. جھاڑن کیا ہے؟ صابن کیا ہے؟ زیور کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ برتنے کا سامان. تو متاعا حسنا دے گا اللہ تعالیٰ تم کو. اچھی زندگی تم کو ملے گی. تو متاع کیسا ملے گا؟ حسنا. بات ساری یہ ہے جب تم توبہ استغفار کرتے رہو گے، اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، کتاب سے تعلق جوڑ کے رکھو گے، تم کو دنیا ملے گی جو لکھی اللہ نے قسمت میں. لیکن کیسے ملے گی؟ کہ اس پر قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی، اس میں حرام نہیں ہوگا، اس سے فساد نہیں مچے گا دنیا میں، اس سے تمہارا ضمیر مار نہیں ڈالے گا تم کو کچوکے دے دے کر کے. دیکھا بہن کا وراثت کا حق مار لیا نا تم نے، کیا فائدہ ہوا؟ حرام کھلا رہے ہو نا بچوں کو کسی کا حق مار کے. یہ نہیں ہوگا. تم نے وراثت نہیں دی بیوی اپنی بہنوں کو، تم نے مہر نہیں دیا اپنی بیوی کو، تم نے تنخواہ نہیں دی نوکر کو، مزدوری پوری نہیں دی تم اس کا حق مار کر بیٹھ گئے. یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تم کو دنیا دے گا لیکن اچھی دے گا، سکون کی نیند آئے گی رات کو تمہیں. الی اجل مسمن، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مدت زندگی کی رکھی ہے تمہاری، تم کو ملتی رہے گی. اور ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، ہر فضل والے کو اللہ اس کا فضل دے گا، یعنی نیک اعمال کا اجر بڑھا چڑھا کر دے گا. فضل کا ذکر آئے نا، ذی فضل فضلہ. تو فضل کو 2 طرح سے بیان کیا. ایک یہ کہ دنیا کی زندگی اچھی ہوگی، اور آخرت، بعض نے آخرت مطلب لیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو کیا ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بہت دی ہو اور آخرت بھی دی ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں. ایک ہی مثال اگر ہم لے لیں، مثالیں تو یوں تو بہت ہیں. یہ دیکھیں ہمارے دماغوں میں تصور کیا بیٹھ گیا ہے، ادھر اور، یا دنیا لے لو یا آخرت. اور یہ ادیان پچھلے ایسے ہی تھے. کرسچینٹی میں تو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو کسی اور سے محبت ہونی ہی نہیں چاہیے، سب کی محبت نکالو، بس دل میں خالی اللہ کی محبت ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اتنی مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ساری محبتوں سے سپریم اللہ کی محبت ہو، بس دیٹس اٹ. ساری محبتیں اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہوں، دیٹس آل. اس سے زیادہ تو اور کوئی تقاضا نہیں کرتا. تو ہمارے دماغوں میں یہ بات پیوست ہو گئی ہے کہ جو آخرت چاہے گا وہ ضرور دنیا میں جوتیاں پٹخاتا پھرے گا، تبھی آخرت ملے گی. دنیا مزریبل ہوگی تو آخرت ملے گی. تبھی تو یہ کانسیپٹ تھا. دیکھیں جو مونکس وغیرہ ہوتے ہیں کیوں اپنی باڈی کو اذیت دیا کرتے تھے، لٹرلی ٹارچر کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کا پیننس کا سسٹم ہے کرسچینٹی کے اندر. معلوم ہے آپ میں سے کسی کو پیننس کیا ہے ان کے یہاں؟ کبھی آپ نے اسکول میں پیننس نہیں لکھے؟ وہ 100 دفعہ لکھو آئی ول ناٹ بی لیٹ. تو یہ پیننس ہوتے ہیں، سزا دینا. وہ خود کہیں جاتے ہیں گناہ کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو خود فلاک کرتے ہیں، مارتے ہیں اپنے آپ کو یا کسی اور طرح سے سزا دیتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈپرائیو کرو گے دنیا میں تو آخرت ملے گی، اور جو دنیا میں عیش کر رہے ہیں ان کو تو آخرت ملے گی ہی نہیں. تو اگر ہم دیکھیں
کہ یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے. اور صرف ایک مثال اگر ہم دیکھ لیں صحابہ میں سے ہی لے لیتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ, پیسہ تھا نا, متاع تھی نا, حسنن کیسے تھی؟ حلال تھی, 100% حلال تھی. بہت پیسہ تھا, ساتھ ہی ساتھ حلال پیسہ تھا, ساتھ ہی ساتھ بے حد سخی تھے, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے تھے. مسلمان جب مدینے آئے تو پینے کے پانی کی شارٹیج تھی, اور جو میٹھے پانی کے کنویں تھے ان میں سے ایک کنواں جس سے کہ مسلمان پانی پیتے تھے وہ یہودی کے پاس تھا, وہ بہت مہنگا بیچا کرتا تھا, بیر روما اس کا نام تھا. عثمان رضی اللہ عنہ نے پتہ نہیں کتنا مہنگا وہ کنواں خرید کے اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس کے بعد سے مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی اویلیبل ہو گیا. تو اب دیکھیں نا, اور تبوک کے موقع پہ تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. پھر اور کیا تھا؟ بہت خوبصورت بیوی. کون؟ رقیہ. اور بیوی بھی کون؟ رسول کی بیٹی, کوئی عام عورت نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اور خود عثمان کیسے تھے؟ بہت خوبصورت تھے. اور رقیہ پہلی جو آپ کی بیٹی تھی, پہلی تو رقیہ تھی نا نکاح میں, پھر ان کا انتقال ہو گیا, پھر ام کلثوم سے آپ نے نکاح فرمایا تھا رضی اللہ عنہم. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا مکے میں کہ جاؤ جا کے کوئی چیز دے, اور جیسے کہ اماں بھجواتی رہتی ہیں, یا ختیجہ نے کچھ بھیجا ہوگا بیٹی کے گھر. اب اس کنیز کو آنے میں ٹائم بہت لگ گیا. واپس آئی تو پوچھا بھائی اتنا ٹائم کیسے لگ گیا؟ کہنے لگی میں گئی تو وہاں پہ عثمان اور رقیہ بیٹھے تھے, اور دونوں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میں کھڑی بس بہت دیر ان دونوں کو دیکھتی ہی رہی صرف. تو اللہ نے یہ بھی دیا تھا. ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اپنی بیٹی دے دی ان کو, ذو النورین, تو ان کا لقب ہے 2 نور والے. کسی دنیا میں شخص کو یہ سعادت نہیں ملی کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی ہوں, جو کہ ان کو ملی. تو شکل صورت کے بہت خوبصورت, ٹھیک ہے نا, دولت بہت, اوپر سے بیویاں اتنی اچھی, اور کیا ملا ان کو؟ مسلمانوں کے خلیفہ, پوزیشن, پاور, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, پھر عشرہ مبشرہ میں شامل وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی ہے کہ عثمان ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. تو جنت کی بشارت ان کو ملی. قرآن کی انہوں نے خدمت کری. میرے آپ کے سامنے جو ہے اس کو مصحف عثمانی ہم کہتے ہیں, رسم عثمانی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صدقہ جاریہ ان کے لیے بنایا کہ جو آج قرآن پڑھتا ہے سب کا کریڈٹ عثمان رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ رسم عثمانی کے اندر اس کو قرآن کو جمع کیا تھا. پھر اس کے آگے اولاد, ابان ان کے بیٹے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے. ابان بن عثمان بڑے اسکالر تھے, مدینے کے گورنر رہے 7 سال, محدث تھے, فقیہ تھے, مورخ تھے. اور کیا چاہیے؟ واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ اور کون سی موت دی اللہ نے ان کو؟ شہادت کی موت, شہادت کی موت دی. اور خواب میں دیکھا تھا انہوں نے, روزہ رکھا ہوا تھا جس دن شہادت ہوئی, اور انہوں نے آج اس دن کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ بس آج میں شہید کر دیا جاؤں گا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطارنا. تو دیکھیے یہ ملتا ہے نا, ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو دین پر چلے گا وہ ہر چیز سے محروم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے, اللہ دین بھی دیتا ہے, اللہ دنیا بھی دیتا ہے, اللہ آخرت بھی دیتا ہے. سب اللہ کے اختیار میں. کھل کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے, نیک اولاد مانگیں, نیکیوں کی توفیق مانگیں, حلال پیسہ مانگیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہم مانگیں. یہ ہے میرے رب کی رحمتیں, یہ ہے میرے رب کا کرم. اور انبیاء کے اندر تو کتنی مثالیں الحمدللہ موجود ہیں. داؤد علیہ السلام ہیں, سلیمان علیہ السلام ہیں, ایوب علیہ السلام ہیں, یوسف علیہ السلام ہیں. کس چیز کی کمی تھی بتائیں؟ تھی کسی چیز کی؟ نہیں. تو یہ ہے میرے رب کی شان, اتنا رحمان اور اتنا رحیم. کون بدقسمت بد نصیب ہوگا, محروم ہوگا جو کہ اپنے رب کی اطاعت سے منہ موڑے گا. لیکن ہیں ایسے بد نصیب. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم منہ پھیرتے ہو, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. بہت خوفناک دن ہے جو کہ آئے گا. یہ انذار ہے.
تو خوشخبریاں پہلے کتنی ساری سنا دیں اس ایک آیت کے اندر. استغفار کی خوشخبری، توبہ کی خوشخبری، متاعن حسنن کی خوشخبری، اور اجل مسمن خود بہت بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ شکر ہے بھائی، دنیا عارضی ہے، جان چھٹے گی اس سے ہماری الٹیمیٹلی. اس لیے کہ متاعن حسنن کو حاصل کرنا بھی بڑا محنت طلب کام ہے. عثمان ایسے ہی نہیں پہنچ گئے تھے اس لیول پر، اپنے کاروبار میں بھی بڑی محنت کی تھی تو چمکایا تھا کاروبار. دولت ایسی نہیں برستی کسی کے اوپر. اور دوسرے کیا کہ نیکیوں کے اندر بھی بڑی محنت کری تھی. عشرہ مبشرہ میں شامل ہونا مذاق بات نہیں تھا. ایلیٹ آف دی ایلیٹ آف دی ایلیٹ گروپ کے اندر کتنی مشقت کی ہوگی اس کے لیے. تو ہے بڑی پر مشقت ایکسرسائز متاعن حسنن حاصل کرنا، اور زیادہ مشقت اس کو مینٹین کرنا کہ مرتے دم تک مینٹین جو کر گئے وہ کر گئے، بڑی بات ہے. تو اجلن مسمن خود بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا محدود ہے، عارضی ہے، فانی ہے، آنی جانی ہے، جان چھٹے گی اس سے ایک دن. اور ذی فضل فضلہ، ایک اور خوشخبری اور انذار کیا ہے کہ اگر تم منہ موڑ لیتے ہو تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. جو یہ آفر جو اللہ نے دی ہے قبول نہیں کریں گے کہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں. اور ان دونوں آیتوں کو اگر ہم جوڑیں تو بات کیا ہے، فارمولا کیا بنتا ہے؟ فارمولا بنتا ہے متاعن حسنن ایکول ٹو عبادت اور توبہ استغفار. جس کی زندگی میں عبادت ہے، توبہ استغفار ہے، اس کی ساری زندگی متاعن حسنن ہے، کم ہو یا زیادہ. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مانو یا نہ مانو، جانا اسی کے پاس ہے جس کی عبادت کا تم کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. لہذا اس سے معاملہ درست کر لو، اسی میں خیریت ہے تمہاری. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں کے اندر ہیں. اسلام سے پہلے عربوں میں اللہ کے علم کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں. بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کعبہ کے پاس کچھ لوگ جمع ہوئے تو ایک نے کہا، یعنی مشرک جمع ہوئے وہاں پر آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے کہا دوسرے سے، کیا تم سمجھتے ہو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو کیا سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں، اگر ہم بلند آواز سے بات کریں تو اللہ سنتا ہے اور آہستہ آواز سے بات کریں تو اللہ نہیں سنتا. ایک اور بولا، اگر وہ اس وقت سنتا ہے جب ہم بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو یقیناً اس وقت بھی سنتا ہے جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں. تو یعنی کہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کے باتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ نہیں سن رہا. ان کی سرگوشیاں قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ان کا نجوہ کیا ہو رہا ہے، ان کی سرگوشیاں کس چیز کے بارے میں ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تو ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اچھا، ایک مطلب تو یہ ہوا جو آپ کو بتایا. ایک اور مطلب کیا ہے؟ یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. یہ ہو کی ضمیر کی بات ہے. لیستخفوا منہ، پہلی تفسیر جو آپ کے سامنے رکھی ہے نا ابھی، تو یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں اور یہ چادریں ڈال لیتے ہیں اپنے اوپر، چھپ چھپ کے سرگوشیاں اور سازشیں کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ایک مطلب کیا ہوا؟ ہو کی ضمیر کدھر گئی؟ کدھر گئی؟ اللہ کی طرف. اچھا، ایکول پاسبلٹی ہے کہ منہ میں یہ لیستخفوا منہ کس سے چھپنا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہو کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے. معنی بالکل ٹھیک بیٹھ جائیں گے، گرامیٹکلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھتے تھے تو ان کو اوائڈ کرتے تھے، ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے. وہ ایک راستے سے آ رہے ہوتے تھے، یہ راستہ بدل کے کترا کر نکل جاتے تھے، کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں ہم کو.
یا اگر آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو اپنے چہروں کو اپنی چادروں سے چھپا لیا کرتے تھے کہ کہیں پھر ہم کو کوئی واعظ نصیحت کرنی شروع نہ کر دیں. تو آپ یہ سوچیں نا کہ کیا سوشل بائیکاٹ کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ آسان نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ایک اچھوت بنانا معاشرے کے اندر آسان کام نہیں ہے. شدید انسان کو اذیت ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہم اتنے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں معاشرے میں کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا. امیجن کریں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایک مجلس جمی ہوئی ہے، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ٹھٹے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ آ کر بیٹھے سب چپ اور سارے چلے گئے ایک ایک کر کے، آپ اکیلے بیٹھے رہ گئے. لیکن یہ کیا انہوں نے، اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یا جو اپنے سینوں کے اندر کفر اور دشمنی چھپا رہے ہیں وہ بھی سب اللہ کو پتہ ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اوائڈ کرتے ہیں تو بھی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتوت اور کیا حرکتیں کر رہے ہیں. چلیے ہمارا الحمدللہ پارہ مکمل ہوا.